अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खुश हैं। तो बराए मेहरबानी जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर लें और उसको लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। अपना व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, अगर कोई स्टोरी आप शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो गाइस, आपका कोऑपरेशन मुझे चाहिए जो आप हमेशा कर रहे हैं और बहुत शुक्रिया कि आप मेरी वीडियोज़ को पसंद करते हैं। अच्छा, आज की जो पहली स्टोरी है ये हमें भेजी है फराज साहब ने। ये बताते हैं कि मैं एक कॉल सेंटर में जॉब किया करता था, तो अक्सर मेरी नाइट शिफ्ट होती थी और कभी कभी दिन में शिफ्ट हुआ करती थी। इसी तरह ये बताते हैं कि एक दफ़ा इनकी दिन की शिफ्ट थी, दिन में मतलब 7 बजे इनको पहुंचना था सुबह, और इन्होंने सोचा था कि सुबह अगर मैं 5 बजे निकलूँगा तो 7 बजे तक पहुंच सकूँगा क्योंकि काफ़ी दूर का रास्ता था इनका। खैर, ये बताते हैं कि हम इस घर में रिसेंटली ही शिफ्ट हुए थे जहाँ से मुझे ऑफिस जाना था, और इस घर के बारे में बताते हैं कि इस तरह से था कि सामने एक जो फ्रंट पे थी वो साफ गली थी और पीछे एक गंदी गली थी। गंदी गली से अगर आप जाएँ तो एक छोटा सा रास्ता निकल रहा था जो रोड की तरफ जाता था, और अगर आप गंदी गली को अवॉइड करना चाह रहे हैं तो फिर एक लंबा रास्ता तय करके रोड तक पहुंचना पड़ता था आपको। अब ये बताते हैं कि इसी तरह का एक दिन था और मुझे जल्दी ऑफिस पहुंचना था, तो मैंने सोचा कि जो पीछे वाली गली है यहाँ से मैं निकल जाता हूँ और यहाँ से निकलूँगा तो आसानी से पहुँच जाऊँगा। अच्छा, इनकी एक अच्छी आदत ये थी कि जब भी ये घर से निकलते थे तो आयत वगैरह पढ़ते रहते थे। इसके अलावा ये बताते हैं कि 2-4 आयत जो हैं इनको हिफ्ज़ थी, तो उसको रिसाइटेशन करते रहते थे बार बार। खैर, ये बताते हैं मैं घर से निकला, अभी फ़जर की अज़ान होने में भी टाइम बाकी था और मैं मुसलसल तिलावत करता हुआ जा रहा था। तो जब मैं गंदी गली की तरफ से निकला तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। अभी बताते हैं कि रास्ता आगे जाके बहुत कंजस्टेड हो जाता है, यानी वहाँ से एक वक्त में एक बंदा गुजर सकता है। तो ऐसा ही हुआ कि मैं उस तरफ चलने लगा, लेकिन मेरी अच्छी आदत ये थी कि मुसलसल मैं तिलावत कर रहा था। तो मुझे ये गुमा हुआ कि लेफ़्ट साइड से यानी उल्टी तरफ से जो है एक जानवर यानी कुत्ता शायद आ रहा है मेरी तरफ, और मैंने गौर नहीं किया, मैं अपना पढ़ता हुआ जाने लगा। अब ये बताते हैं कि थोड़ा सा मैं आगे गया था तो वो बिल्कुल मेरे करीब आ गया। जब वो मेरे करीब आया तो वो एक काले कलर का कुत्ता था। अब ये बताते हैं क्योंकि रात का टाइम था तो मैंने इतना गौर नहीं किया और मैंने सोचा कि कुत्ता ही है, कोई मसला नहीं है, मैं अपनी तिलावत करते हुए आगे बढ़ने लगा। अब ये बताते हैं कि जैसे जैसे मैं आगे जा रहा था वो मेरे पीछे आने लगा, और ना सिर्फ पीछे आने लगा, बिल्कुल मेरे एक तरह से सामने आके खड़ा हो गया। और ये बताते हैं कि जब मैंने उसको देखा तो ऐसा था कि उसकी जो गर्दन थी उस पर कट लगा हुआ था, ऐसा लग रहा था गर्दन उसकी बाकायदा काटी गई है और उसमें से मुसलसल खून बह रहा था। ये बताते हैं कि किसी भी तरह काबिल एतबार बात नहीं थी, क्योंकि अगर एक कुत्ते की गर्दन कटी हुई हो, अव्वल तो वो ज़िंदा नहीं रहेगा, चलें उसके बाद अगर कटी हुई है तो कम अज़ कम वो कराएगा या तकलीफ़ का इज़हार करेगा, कोई भी इस तरह का एक्शन शो करेगा जिससे पता चले कि वो तकलीफ़ में करा रहा है। लेकिन ये बताते हैं कि वो जो कुत्ता था उसमें किसी भी किस्म की ऐसी बात नज़र नहीं आ रही थी। जैसे आमतौर पे कुत्ते होते हैं वैसे ही वो कुत्ता था, और मतलब उसकी गर्दन कटी हुई थी, उसमें से खून निकल रहा था मुसलसल, और उस खून निकलने के बावजूद भी वो मेरे पीछे पीछे ऐसे चल रहा था जैसे बिल्कुल नॉर्मल है, सब कुछ ओके है। बहरहाल ये बताते हैं कि तकरीबन 5 से 7 मिनट का रास्ता मुझे ऐसे ही तय करना था, क्योंकि एक छोटी सी पतली सी गली थी, वहाँ से गुजर के फिर रोड आता था। तो मुसलसल वो मेरे पीछे आता रहा और फाइनली जब मैं गली से निकला तो वो गली के कोने पे रुक गया, उसके बाद आगे नहीं आया। मैं मुसलसल तिलावत कर रहा था। एक तो मैं डरा हुआ भी था और दूसरा ये कि मुझे डर लग रहा था कि अगर इसकी गर्दन कटी हुई है तो ये ज़िंदा क्यों है और क्यों कर मेरे पीछे आ रहा है, तकलीफ़ का इज़हार क्यों नहीं कर रहा है। अब ये बताते हैं कि मैं रोड पे पहुंच चुका था और मैं बस का वेट कर रहा था। अब बस आने में तकरीबन 10-15 मिनट लगा करते थे क्योंकि फ़जर होने में भी अभी टाइम बाकी था। इसी दौरान ये बताते हैं कि मुझे एकदम से ऐसा लगना शुरू हुआ कि मुझे शदीद सर्दी लगना शुरू हो गई है और मेरे जिस्म में दर्द होना शुरू हो गया है। हालांकि 10-15 मिनट ही वेट करना था, उसके बाद बस आ जानी थी, लेकिन इस 10-15 मिनट को गुजारना ऐसा लग रहा था जैसे 10-15 दिन। मेरे जिस्म में एक एक हिस्से में दर्द होना शुरू हुआ, उसके बाद ऐसा लगने लगा जैसे मुझे मतली होना शुरू हो गई है, और फिर ऐसा लगा कि जैसे वॉमिट हो जाएगी। अब ये बताते हैं कि मुझे ये भी फ़ील होना शुरू हो गया कि मेरे जिस्म में गर्मी हो रही है, एकदम पूरा जिस्म खौल रहा है और शदीद बुखार में जैसे मैं तड़प रहा हूँ। लिहाजा मैंने ये सोचा कि अब मैं वापस घर चला जाता हूँ, मैं इस हालत में ऑफ़िस नहीं जा सकता। तो मैंने वो वाला रास्ता नहीं लिया, क्योंकि जब मैं आ रहा था तो मैं कुत्ते को देख चुका था, और अगर मैं दोबारा जाता तो शायद वो मुझे वहाँ पे दोबारा मिलता। लिहाजा मैंने ऐसा किया कि लॉन्ग रूट का रास्ता लिया, और मैं लॉन्ग रूट से घूमता हुआ जैसे ही अपनी गली में दाखिल हुआ तो मैंने ये देखा कि वही कुत्ता जो मुझे अभी थोड़ी देर पहले नज़र आया था वो वहीं पे खड़ा हुआ है और मुझे वैसे ही देख रहा है जैसे वो देख रहा था, और मुसलसल उसकी गर्दन से खून बह रहा है। अब ये बताते हैं कि मैं समझने से कासिर था कि मैं मज़ीद आगे बढ़ूँ या वापस मुड़ जाऊँ, क्योंकि मैं खौफ में मुब्तला हो चुका था, तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और अज़ान होने में भी अभी टाइम बाकी था। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि सामने से मैंने महसूस किया कि साइकिल पे कोई आ रहा है। शायद वो हमारा चौकीदार था, और ऐसा ही हुआ कि वो चौकीदार आ गया, और जब वो करीब पहुंचा तो ये जो कुत्ता था ये खुद ब खुद लेफ़्ट साइड पे मुड़ के चला गया आगे।
خیر جب چوکیدار آیا تو اس کو میں نے کہا کہ بھائی میرے ساتھ ذرا میرے گھر تک چلو، مجھے ڈر لگ رہا ہے یہ کتا مجھے کاٹ نہ لے یا کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ خیر بہرحال یہ بتاتے ہیں کہ چوکیدار نے میری ہیلپ کی اور مجھے میرے گھر تک بھیجا، اور جب میں گھر گیا تو مجھے شدید بخار ہو چکا تھا۔ میری والدہ جاگ چکی تھی اور انہوں نے جب چیک کیا تو مجھے 103 بخار تھا۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جو بخار تھا مجھے تقریباً 10 سے 15 دن رہا، اور دوا لینے کے بعد بھی مجھے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ تو اسی دورانیے میں نے اپنی امی کو بتایا کہ بھائی ایسا ایسا ہوا تھا کہ کتا نظر آیا تھا، اس کی گردن کٹی ہوئی تھی، خون نکل رہا تھا۔ تو میری جو والدہ ہیں انہوں نے کہا کہ مسجد کے امام صاحب سے جا کے ملو اور ان کو بتاؤ کہ ایسا ایسا ہوا ہے۔ تو خیر میں مسجد کے امام صاحب کے پاس گیا اور ان کو بتایا کہ میری طبیعت سنبھل نہیں رہی ہے، اور ایسا ایسا ہوا تھا کہ میں آفس جا رہا تھا اور یہ سارے معاملات ہوئے تھے۔ تو انہوں نے چیک کیا، اور چیک کرنے کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ آپ کا سامنا کسی شیپ شفٹر سے یا چھلاوے سے ہوا تھا، یا کوئی ایسا جن تھا جو اپنا روپ بدل سکتا ہے، تو اسی لیے آپ کو اس کے بعد سے ایسا احساس ہو رہا ہے، آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ لہٰذا میرا مشورہ ہے کہ آئندہ اس راستے کا استعمال نہ کریں، اور کوشش کریں کہ تلاوت سنیں بھی اور مسلسل کرتے رہیں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ کچھ انہوں نے مجھے آیات وغیرہ بتائی تھی جو میں مسلسل پڑھتا رہا، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں پھر طبیعت میری صحیح ہو گئی اور میں نارمل ہو گیا۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ پوری زندگی میں جب بھی ہم وہاں پہ رہے تو ہم نے اس راستے کا استعمال نہ کیا، نہ صرف نہ کیا بلکہ لوگوں کو بھی منع کر دیا محلے میں کہ یہاں سے آنا جانا نہ کریے گا۔ تو گائز آپ کی زندگی میں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو سرپرائزنگ ہوتا ہے، اور یہ ان کے ساتھ جو ہوا تھا یہ سرپرائزنگ ایونٹ تھا۔ اور اچھی چیز یہ تھی کہ ان کو قرآن کی تلاوت آتی تھی تو یہ یاد کرتے رہے، تلاوت کرتے رہے، ورنہ اللہ نہ کرے کچھ اور ہو سکتا تھا۔ اچھا اسی طرح کی ایک سٹوری ہے جو ہمیں بھیجی ہے مس آسیہ نے، اور یہ بتاتی ہیں کہ یہ 1997 کی بات ہے۔ تو ان کی جو شادی ہوئی وہ شادی ان کی فیملی سے باہر ہوئی تھی، اور جب ان کی شادی ہو گئی تو بعد میں ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ کینیڈا چلے گئے۔ اچھا ان کے شوہر جب 1 آدھ سال وہاں گزار چکے تو انہوں نے ان کو بھی وہاں پہ بلا لیا۔ اچھا اب یہ بتاتی ہیں کہ میں وہاں پہ رہ رہی تھی، الحمدللہ اس طرح 4-5 سال میرے گزر گئے۔ اسی دورانیے میں میرے 2 بچوں کی پیدائش ہو چکی تھی اور بہت اچھی اور اسموتھ زندگی چل رہی تھی۔ ابھی بتاتی ہیں کہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ جو میرے ہسبینڈ کی جاب تھی وہ آہستہ آہستہ جانے لگی، اور ایک دن ایسا آیا کہ فائنلی میرے ہسبینڈ کی جاب ختم ہو گئی، اور اس کے بعد تھوڑے سے کرائسس کا ٹائم شروع ہوا۔ خیر بہرحال میرے جو ہسبینڈ تھے وہ ہمت ہارنے والے نہیں تھے، اور ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے ملٹیپل جو جگہیں ہیں وہاں پہ اپلائی کیا، اور کیونکہ یہاں سے یہ انٹرنیشنل لائسنس بنوا کے لے کے گئے تھے اور ان کے پاس ہیوی لائسنس بھی تھا، تو اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ وہاں پہ ان کو ایک مطلب اس طرح کی جاب مل گئی۔ اچھا اس جاب کا نیچر اس طرح سے تھا کہ یہ جاتے تھے ایک سٹی سے دوسرے سٹی، جو بھی کنسائنمنٹ وغیرہ ہوتا تھا اس کو لے کے۔ تو خیر بہرحال یہ جو جاتے تھے تو یہ بتاتی ہیں کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ 5-5 دن 6-6 دن بعد آیا کرتے تھے۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ میری شروع سے عادت تھی کہ میں اپنے گھر میں ہی رہتی تھی، حالانکہ میرے جو ان لاز تھے وہ بھی اس ملک میں موجود تھے، تو یہ مجھے کہا کرتے تھے کہ جب تمہارا دل گھبرائے تو تم وہاں چلے آیا کرو، لیکن میری عادت تھی کہ میں زیادہ کسی کے جایا آیا نہیں کرتی تھی۔ خیر یہ بتاتی ہیں اسی طرح تھا کہ ایک دن میرے بچے کی طبیعت خراب تھی تو میں مسلسل اس کی تیمارداری میں لگی رہی، اور گھر کے بہت زیادہ کام تھے۔ خیر فائنلی میں بہت زیادہ تھک چکی تھی، اور اتنی تھک چکی تھی کہ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، بس دل چاہ رہا تھا کہ لیٹوں اور سو جاؤں۔ یہ بتاتی ہیں کہ اسی دن پھر ہسبینڈ کو بھی نکلنا تھا، اور ایسے ہی ہوا کہ مطلب میرے ہسبینڈ جو ہے کھانا وغیرہ کھا کے رات کا وہ نکل گئے، اور ان کو 3-4 دن بعد واپس آنا تھا۔ اب میں بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی اور میرا حال برا ہوا تھا، تو میں لیٹی اور میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔ اب بہرحال یہ بتاتی ہیں کہ ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ کسی نے گیٹ کھولا ہے، اب کیونکہ میں اس قدر تھکی ہوئی تھی کہ میں غنودگی میں تھی اور میری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اتنا مجھے یاد ہے کہ میرے ہسبینڈ انٹر ہوئے ہیں کمرے میں، اور آ کے وہ واش روم گئے ہیں، وہاں سے فریش ہو کے آئے ہیں، اس کے بعد وہ بیڈ پہ لیٹ گئے ہیں۔ اب میں غنودگی میں تھی اور مجھے اندازہ تھا کہ واپس آ گئے ہیں، تو میں نے سوچا ہو سکتا ہے واپس آ گئے ہوں، کل دوبارہ جائیں یا کوئی بھی وجہ ہو واپس آنے کی۔ میں بالکل کیونکہ نیند میں تھی، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے برابر میں آ کے لیٹے ہیں اور انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے۔ اب کیونکہ میری حالت اس طرح کی تھی تو میں نے بالکل بھی ہمت نہیں کی میں اٹھوں اور اٹھ کے دیکھوں یا بات کروں ان سے۔ میں نے سوچا آ گئے ہیں تو ٹھیک ہے، آ گئے ہیں، تو میں لیٹی رہی اور اسی طرح میری آنکھ لگ گئی۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ جب میری صبح آنکھ کھلی تو تقریباً 9-9:30 بجے کا ٹائم تھا، بچے میرے چھوٹے تھے، وہ دونوں اٹھ چکے تھے۔ خیر بہرحال میں اٹھی اور اٹھ کے میں نے دیکھا تو مجھے ایک دم یاد آیا کہ ارے ہسبینڈ آئے تھے رات میں، وہ کہاں چلے گئے، ابھی تو یہیں تھے۔ میں نے پورا گھر چیک کیا تو وہ گھر میں موجود نہیں تھے۔ بہرحال میرا جو کندھا ہے اس میں بڑا شدید درد ہو رہا تھا، میری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ درد کیوں ہو رہا ہے۔ اب یہ بتاتی ہے کہ جب میں نے جا کے چیک کیا کندھے کو تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا جو کندھا ہے وہاں پہ اس طرح کے نشان پڑے ہوئے ہیں، جیسے عام طور پہ آپ کی اسکن جل جاتی ہے تو ویسے نشان ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھ کے چونک گئی کہ مجھے تو یاد ہے اچھی طرح، مجھے کوئی چوٹ نہیں لگی۔ خیر بہرحال جلن ان کو مسلسل ہو رہی تھی۔ اسی دورانیے میں انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو کال کی، ان کو کہا کہ بھائی آپ رات میں آئے تھے
آ کے یہاں پہ لیٹے تھے، تو میں تو بالکل نیند میں ہو رہی تھی، اب صبح صبح چلے بھی گئے۔ یہ سننے کے بعد ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ بڑے حیران ہوئے اور ایک کہکا لگایا انہوں نے کہا بھائی میں تو رات میں آیا ہی نہیں ہوں، میں تو ابھی دوسرے سٹی میں موجود ہوں۔ اچھا اب یہ سمجھیں کہ شاید یہ ان سے مذاق کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے اچھی طرح یاد ہے، آپ آئے ہیں، آ کے لیٹے ہیں، آپ نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے، میں کیونکہ غنودگی میں تھی لہٰذا میں اٹھی نہیں اور نہ میں نے آپ سے بات کی۔ خیر بہرحال یہ بات سن کے ہسبینڈ کہنے لگے نہیں بھائی میں نہیں آیا، اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو یہ میرے باس سے بات کرو، یہ میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ اور میں اس شہر میں ہوں۔ خیر بہرحال انہوں نے اپنے باس سے بات کرائی اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ واقعی میں ادھر موجود ہے، وہ تقریباً 8 سے 9 گھنٹے اپنے گھر سے یہ دور موجود تھے اس وقت۔ خیر بہرحال یہ سن کے بڑی حیران ہوئی اور پریشان بھی ہوئی، ان کی سمجھ نہیں آ رہا تھا ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، کیونکہ ان کو اچھی طرح یاد ہے کہ یہ تھیں تو غنودگی میں، لیکن انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کے شوہر آئے ہیں، ان کے ساتھ لیٹے ہیں، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ اس چیز کی مجھے آج تک کوئی ایکسپلینیشن نہیں ملی کہ جب میرے شوہر دوسرے شہر میں موجود تھے، وہ مجھ سے 7-8 گھنٹے کی ڈرائیو پہ تھے، تو رات میں جب مجھے ایسا لگا کہ کوئی آیا ہے اور باقاعدہ میں نے دیکھا کہ کوئی آیا ہے، واش روم بھی گیا ہے، اس کے بعد میرے پاس آ کے لیٹا ہے، تو وہ کون تھا؟ یہ بات ان کو آج تک سمجھ نہیں آ سکی اور جب بھی اس واقعے کو یاد کرتی ہیں تو ان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں اور یہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہیں۔ اچھا گائس اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، یہ ہمیں بھیجا ہے مسٹر فیضان نے، یہ بتاتے ہیں کہ میں سانگڑ کی کوئی جگہ ہے ٹنڈو آدم، تو ٹنڈو آدم میں بتاتے ہیں کہ ہم رہتے ہیں اور بہت عرصہ ہو چکا ہے ہمیں ٹنڈو آدم میں رہتے ہوئے، تقریباً 30-35 سال سے ہم لوگ یہاں پہ آباد ہیں۔ بہرحال یہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ کا جو کام ہے اور وہ اس طرح سے ہے کہ ہم فارمنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں، یعنی کہ کچھ مطلب جانور وغیرہ بھی پالتے ہیں اور بقرعید وغیرہ میں ان کو بیچ کے اس طرح اپنی آمدنی کا ذریعہ بناتے ہیں۔ تو خیر یہ بتاتے ہیں کہ اسی طرح مطلب ایک سال تھا اور بقرعید کا سیزن تھا، تو ہم لوگ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنی قربانی کے لیے بکرے وغیرہ لے کے آئیں، اور ایسا ہی ہوا کہ یہ بکرے لے کے آئے۔ اب عید میں کافی دن باقی تھے لیکن یہ تھوڑا سا پہلے لے کے آ گئے تھے، اس کی ریزن یہ تھی کہ کیونکہ ان کے گھر میں بچے وغیرہ زیادہ ہیں اور وہ پیچھے لگے ہوئے تھے کہ آپ بکرا لے کے آئیں، بکرا لے کے آئیں، تو انہوں نے ایسا ہی کیا کہ بکرا یہ پہلے لے کے آ گئے، اور ان کا مقصد بھی یہ تھا کہ اگر آ جائے گا تو بچے کھیلتے ہی رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ جو ان کا گھر ہے وہ بہت بڑا سا ہے اور ایک حویلی نما گھر ہے، اور وہاں پہ کیونکہ ایک بہت بڑی فیملی آباد ہے ہماری، تو اب ہم نے یہی کوشش کی کہ یہاں لا کے اس کو باندھ دیتے ہیں اندر۔ خیر بہرحال یہ بتاتے ہیں کہ لے کے آ گئے اور صحن میں لا کے انہوں نے باندھ دیا۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ بچے وغیرہ بہت خوش تھے اور بہت انجوائے کر رہے تھے، اور مطلب وہ ایک ہلا گلا مچا ہوا تھا، اور اسی طرح مطلب 5-6 گھنٹے گزر گئے، اب رات ہو گئی۔ اب جب رات ہو گئی تو بچے اس کو چھوڑے نا، اب ان کو آ رہی تھی نیند، تو انہوں نے سوچا کہ یار میں تو جا کے سو جاتا ہوں کیونکہ میں بہت تھک چکا ہوں، بچے جب تک جاگنا چاہ رہے ہیں جاگتے رہیں گے، آخر میں باندھ دیں گے۔ تو ایسا ہوا کہ بچے تقریباً 12-12:30 بجے تک اس بکرے کے ساتھ کھیلتے رہے، اس کے بعد باقی فیملی ممبر سو چکے تھے۔ حالانکہ کہا بھی گیا تھا کہ اس بکرے کو جب بھی آپ اندر آئیں تو اس کو باندھ دیجیے گا، لیکن بچوں نے کیا کیا، اس کو کھلا چھوڑ دیا اور اندر آ گئے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ بکرا کھلا ہوا تھا، سب لوگ اندر جا کے سو چکے تھے، پوری ہماری بہت بڑی حویلی ہے، اور ایک دم سے ایسا ہوا کہ میری والدہ کی آنکھ کھلی، اور جب ان کی آنکھ کھلی تو فجر سے تھوڑا پہلے کا ٹائم تھا۔ وہ بتاتی ہیں کہ بہت ایک دم سے بکرے کی کرہانے کی آواز آنے لگی، جیسے بہت شور ہو رہا ہے۔ خیر یہ بتاتے ہیں کہ ان کی والدہ اٹھی اور ان کی والدہ نے اٹھ کے پھر ہمیں اٹھایا کہ بھائی اٹھو ذرا دیکھو بکرا چیخ رہا ہے، کیا ہو گیا، ایسی کون سی بات ہے کہ مطلب اتنی بری طرح چیخ رہا ہے، وہ دہاڑ رہا ہے باقاعدہ۔ خیر جب تک ہم اٹھے تو اس وقت تک بکرے کی آواز ختم ہو چکی تھی، اور میں نے کہا امی وہ ہو سکتا ہے ڈر رہا ہو، تو ان کی اماں نے کہا کہ بھائی جا کے دیکھ لو، ایسا نہ ہو کھلا ہوا چھوڑ دیا بچوں نے، یا ڈر رہا ہو کسی چیز سے وہ۔ تو انہوں نے جا کے دیکھا تو ایک حیران ہو گئے، ایک عجیب منظر تھا کہ وہ جو بکرا ہے وہ چت پڑا ہوا ہے، اور یہ جہاں پہ جس کھوٹے میں انہوں نے بکرا باندھنے کے لیے کہا تھا بچوں کو، زنجیر وہیں پہ بندھی ہوئی ہے، اور جو بکرا ہے اس کا دھڑ الگ ہوا ہے، اس کی گردن غائب ہے۔ یعنی کہ بچے تو ایسے ہی چھوڑ کے سو گئے تھے، لیکن جو منظر انہوں نے دیکھا اس کے مطابق ایسا لگ رہا تھا کہ اس بکرے کو باقاعدہ باندھا گیا ہے زنجیر سے، کھوٹے سے باندھا گیا ہے، کھوٹے سے باندھنے کے بعد اس کی گردن الگ کی گئی ہے، کیونکہ اس کی گردن موجود نہیں تھی اور اس کا جو باقی حصہ تھا وہ زمین پہ پڑا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھ کے بڑا حیران ہوئے، چونک گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو ہمارا اپنا گھر ہے اور چاروں طرف ہمارے جو ہے لوگ موجود ہوتے ہیں، تو بکرے کی گردن باقاعدہ کس نے الگ کر لی ہے۔ تو یہ بات اب انہوں نے جو قریبی علاقائی امام صاحب تھے ان سے رابطہ کر کے ان کو بتائی، اور ان سے پوچھا کہ بھائی اس طرح ہوا ہے کہ بکرے کی گردن غائب ہے اور باقی جو اس کا دھڑ ہے وہ موجود ہے وہاں پہ۔ تو امام صاحب نے یہ ساری باتیں سنی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا یہ خیال ہے کہ آپ کے گھر میں یقیناً کوئی بلا آئی تھی، اور اس بلا نے اس بکرے کی گردن کو کاٹ کے الگ کر دیا ہے اور اسی پہ اکتفا کیا ہے، اور اگر آپ کے گھر میں یہ بکرا نہیں ہوتا
تو یقیناً کوئی مصیبت آپ کے اوپر آنے والی تھی۔ تو یہ بکرے کی گردن الگ ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ بلا نے اس پہ اکتفا کیا اور چلی گئی۔ خیر یہ بتاتے ہیں کہ یہ پہلا اور آخری واقعہ تھا اس طرح کا جو ہمارے گھر میں ہوا تھا، اور آج تک ہمیں اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ملی، سمجھ نہیں آیا کہ یہ ہوا کیا تھا، کیسے ہوا تھا، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر اس بکری کی گردن کاٹ کے کوئی لے جائے اور باقی بکرا جو ہے اس کا باقی حصہ چھوڑ کے چلا جائے۔ اگر کوئی چور ہوتا، وہ بکرا چور ہوتا ہے تو وہ لے آتا، اور اگر اس نے کاٹنا ہی تھا تو وہ بکرے کا باقی حصہ بھی لے کے آتا۔ اچھا گائس، اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، یہ ہمیں وجے مس کرن نے، اور یہ بتاتی ہیں کہ یہ 1998 کی بات ہے اور ان کی شادی ہوئی تھی، اور شادی ہونے کے بعد جو ان کے شوہر تھے انہوں نے اپنا سیپریٹ گھر لے لیا تھا، کرائے پہ گھر لیا تھا، لیکن وہ الگ ہو گئے تھے کیونکہ جو ان کی فیملی تھی اس گھر میں بھی اتنی جگہ نہیں تھی، دوسرا پھر ان کی فیملی میں اسی طرح تھا کہ شادی ہو جاتی ہے تو وہ الگ کر دیتے ہیں۔ خیر بہرحال یہ بتاتی ہیں کہ ان کے شوہر جو کرائے کا گھر لیا تھا انہوں نے، وہ داد آباد میں واقع تھا۔ یہ بتاتی ہے کہ ہم وہاں سیٹل ہو چکے تھے اور ہم بہت خوش تھے، ظاہر سی بات ہے، اور ہر چیز اچھی تھی اور میرے شوہر بھی بہت خیال رکھنے والے تھے۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ ایک رات میں سو رہی تھی تو میں نے خواب دیکھا، اور میں نے جو خواب دیکھا وہ خواب اس طرح سے تھا کہ جیسے میں کسی جگہ لیٹی ہوئی ہوں، میرے ہاتھ پیر جو ہے کسی نے باندھے ہوئے ہیں، باقاعدہ ایسا لگ رہا ہے کہ زنجیریں بندھی ہوئی ہیں یا مطلب رسیوں سے باندھا گیا ہے، اور چاروں طرف لال لال سی روشنی ہے، اور اس لال لال روشنی میں سامنے سے ایک کالا سا آدمی آتا ہے، اور وہ آ کے جو ہے اپنا مطلب ہاتھ ہے اس کا، ایک بہت بڑا سا ہاتھ ہے، اس میں ناخن بھی اس کے بڑے بڑے سے ہیں، اس کا ہاتھ بہت گندا سا ہاتھ ہے، وہ ہاتھ میرے منہ پہ رکھ کے وہ زور زور سے ہنس رہا ہے، اور میں سانس نہیں لے پا رہی، ایسا لگ رہا ہے کہ میرا دم گھٹ جائے گا، اور مجھے ایک دم الجھن ہونے لگی، پسینے چھوٹنے لگے، اور مطلب میں ایک دم سے چیخی، اور جب میں چیخی تو میں نے دیکھا کہ میرے ہسبینڈ میرے برابر میں لیٹے ہوئے ہیں، انہوں نے مجھے پکڑا کہ بھائی کیا ہو گیا، اتنی بری طرح کیوں چیخی ہو، کیا دیکھ لیا تم نے؟ خیر بہرحال جب انہوں نے یہ بولا تو میں بیڈ سے اتر کے بھاگی اور باہر کی طرف چلی گئی۔ یہ دیکھ کے میرے ہسبینڈ حیران ہو گئے کہ بھئی ایسا کیا ہو گیا کہ ایک دم سوتے سے اٹھ کے بھاگی ہے اور باہر کی طرف گئی ہے، تو وہ بھی ڈر گئے تھے۔ بہرحال وہ میرے پیچھے پیچھے آئے، انہوں نے مجھے پکڑا کہ اللہ نہ کرے میں اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا لوں۔ خیر انہوں نے مجھے بیڈ پہ بٹھایا اور مجھ پہ پانی وغیرہ ڈالا تو میں ذرا ہوش میں آئی، اور وہ مجھ سے پوچھنے لگے ایسا کیا خواب میں دیکھ لیا تم ڈر گئی ہو اتنی بری طرح؟ خیر میں نے ان کو اپنا خواب بتایا، ان کو بتایا کہ میں نے ایسے ایسے دیکھا ہے اور میں ڈر گئی تھی، میری اسی لیے چیخ نکلی، اور ایسا لگا کہ وہ مجھے پکڑ کے لے آئے گا، میرا دم گھٹ جائے گا۔ یہ بتاتی ہیں کہ جو میرے شوہر تھے انہوں نے وہی جرنل جو باتیں ہوتی ہیں کہ بھائی یہ خواب ہے اور پریشان نہ ہو، ڈرو نہیں، آیت الکرسی پڑھ لو، جو معاملات ہیں اسی طرح انہوں نے کیا، انہوں نے کہا کہ پریشان نہیں ہو، یہ سب خواب تھا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ جب میں نے یہ خواب دیکھا اس کے بعد سے میری زندگی تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ تبدیل ہونا شروع ہو گئی سے مراد یہ ہے کہ جب جو بھی کام میں کروں، یعنی میں نماز پڑھوں تو مجھے ایسا لگے کوئی دیکھ رہا ہے، میں واش روم جاؤں تو ایسا لگے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، میں چینج کروں تو مجھے ایسا لگے کوئی دیکھ رہا ہے، میں گھر کے باہر نکلوں تو ایسا لگے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، چھت پہ جاؤں تو ایسا لگے مجھے کوئی آبزرو کر رہا ہے۔ یعنی میری زندگی اتنی مشکل ہو گئی کہ مجھے ہر لمحے یہ لگنے لگا کہ کوئی نہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے فالو کیا جا رہا ہے، مسلسل کوئی میرے پیچھے لگا ہے، مجھے نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے۔ اچھا اب یہ بتاتی ہیں کہ یہ جو حالات تھے، ظاہر سی بات ہے میرے شوہر نئی نئی شادی ہوئی تھی، بیچارے پوری کوشش کر رہے تھے کہ مجھے سمجھ سکیں اور میرا خیال رکھ رہے تھے، حالانکہ کوئی بھی اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا، عام طور پہ لوگ نفسیاتی کہہ دیتے ہیں ایسے لوگوں کو، اور ایسے ہی ہوا کہ فائنلی پھر جب حالات اسی طرح رہے اور میں اس طرح کی باتیں بار بار کرتے رہی اپنے شوہر سے، تو میرے شوہر جو ہے آہستہ آہستہ چڑنا شروع ہوئے، اور وہ مجھے ہمیشہ ہی سمجھاتے تھے کہ یہ سب تمہارا وہم ہے اور تمہیں ایسا لگتا ہے، حالانکہ تمہیں کوئی فالو نہیں کر رہا ہے، میں ہوں اور تم ہوں اس گھر میں اور کوئی نہیں ہے۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ میرے شوہر اپنی جگہ ٹھیک تھے، لیکن مجھے ہر دفعہ ایسا ہی لگتا تھا، تو بات آہستہ آہستہ بڑھنے لگی اور پھر لڑائی تک جانے لگی۔ آخر میں میرے شوہر کہنے لگے کہ شاید تمہارے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو چکا ہے، بہتر ہے کہ تم کچھ عرصے کے لیے اپنی والدہ کے گھر چلی جاؤ اور وہاں سے آ کے کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھاؤ۔ اب یہ جو بات تھی یہ کسی تانے سے اور کسی ذلت سے کم نہیں تھی میرے لیے۔ میں جب کہہ رہی تھی کہ مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے تو کوئی میرا یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ خیر بہرحال میں فائنلی اپنے گھر جانے لگی، میں نے سوچا کہ میں ایسا ہی کرتی ہوں کہ 2-3 مہینے امی کے یہاں گزار کے آتی ہوں، شاید مجھے اسپیس ملے گا تو میں صحیح ہو جاؤں گی۔ اب یہ بتاتی ہے کہ میں نے سامان وغیرہ پیک کیا، سامان پیک کر کے میں جیسی گاڑی میں بیٹھنے کے لیے باہر نکلی تو ایسا لگا کہ میرے کان میں کسی نے آ کے بولا ہے کہ واپس تو تمہیں یہی آنا ہے۔ اب یہ بتاتی ہے کہ میں اپنی سینسز میں تھی، میں پڑھی لکھی تھی، سمجھدار تھی، مجھے پتہ تھا کہ مجھے میرے کان میں کسی نے آ کے بولا ہے۔ اب میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ بھائی یہ کس نے بولا ہے میرے کان میں آ کے؟ تو پھر وہ بولنے لگے کہ پھر وہی باتیں شروع کر دیں تم نے، بہتر یہ کہ تم ابھی اپنے گھر جانے پہ فوکس کرو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں، اپنے آپ کو ٹائم دو تاکہ ریلیکس ہو سکو۔ اب مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ شاید میں واقعی میں سائیکو ہو چکی ہوں۔ میں اپنے گھر چلی گئی، گھر جا کے میں نے ٹائم گزارا،
لیکن میں جب بھی سوچتی تھی واپس جانے کا تو میں ڈرنے لگتی تھی کہ اگر میں واپس جاؤں گی تو یقیناً مجھے کوئی فالو کرے گا اور یہی سب باتیں ہوں گی۔ میرے شوہر چاہتے تھے کہ میں واپس آؤں، میں واپس جا نہیں پا رہی تھی۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ ہمارا رشتہ بھی خراب ہونا شروع ہو چکا تھا اور اسی طرح ٹائم گزر رہا تھا۔ مجھے 4 مہینے ہو چکے تھے اپنی والدہ کے گھر آئے ہوئے۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو سمجھانا شروع کیا کہ واپس تو مجھے جانا پڑے گا کیونکہ میرا ریلیشن اس طرح بچ نہیں پائے گا۔ اور ایسے ہوا کہ میں واپس جانے والی تھی اور اس سے ایک دن پہلے اچانک سے جو میری والدہ ہیں ان کے ایک دور کے کزن ہیں وہ ہمارے گھر آئے۔ اچھا، ان کو حکیم صاحب کہا جاتا تھا، حکیم صاحب کے نام سے وہ بہت مشہور تھے۔ خیر بہرحال جب وہ ہمارے گھر آئے میں نے سلام دعا کی تو مجھے دیکھ کے پریشان ہونے لگے۔ ایک دم سے ایسا لگا کہ مجھے دیکھ کے ان کو کچھ شوق لگا ہے۔ خیر بہرحال میں نے ان سے پوچھا خیریت تو ہے، آپ مجھے دیکھ کے پریشان کیوں ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے مجھ سے بات بھی نہیں کی، پھر میری والدہ کو لے کے دوسرے کمرے میں چلے گئے اور وہ کہنے لگے کہ یہ جو تمہاری بیٹی ہے، میرا اندازہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے یا یہ کسی بہت بڑی مشکل میں پھنسی ہوئی ہے، تو میرا اندازہ یہ ہے کہ اس کی مشکل کو دور کرنا چاہیے، یہ کسی نہ کسی ٹربل میں ہے۔ یعنی کہ وہ اندازہ لگا چکے تھے، جو بات میں سب کو کہتی تھی ان کو یقین آ چکا تھا پہلے ہی دیکھتے ہی کہ میں کسی نہ کسی مسئلے میں ہوں۔ خیر بہرحال انہوں نے اپنے جو علم تھا ان کے پاس اس سے انہوں نے چیک کیا اور چیک کرنے کے بعد میری والدہ کو بتایا کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی غیر مرئی مخلوق لگی ہوئی ہے جو اس کے ساتھ فزیکل ہونا چاہتی ہے۔ تو میری والدہ نے بولا کہ بھائی ایسا کیسے ممکن ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ جہاں پہ جس اپارٹمنٹ میں یا جس کمپارٹمنٹ میں رہتی ہیں تو ان کے ٹاپ فلور پہ کوئی عورت ہے جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتی ہے، یعنی جیسے پڑھنا پڑھانا اور بلیک میجک یہ سب۔ تو اس نے کسی اینٹیٹی کو بلایا ہے، اب وہ کس وجہ سے بلایا ہے، کس مقصد کے لیے بلایا مجھے نہیں پتہ، لیکن اس کے پیچھے وہ عورت شامل ہے اور اس عورت نے اس کو بلا تو لیا ہے لیکن یہ اس اپارٹمنٹ سے، اس کمپارٹمنٹ سے جانا نہیں چاہ رہی ہے۔ اور یہ جو اینٹیٹی ہے اس نے آپ کی بیٹی کو دیکھ لیا ہے اور وہ آپ کی بیٹی اس کو بہت پسند آ گئی ہے۔ یہ اب آپ کی بیٹی کو چھوڑنا نہیں چاہتی ہے لیکن اس کی ایک حد ہے، اس حد سے آگے وہ آ نہیں پا رہی ہے۔ وہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ اس کے قریب آ سکے لیکن کوئی نہ کوئی ایسے ریزن ہے کہ آپ کی بیٹی کے مزید قریب نہیں ہو پا رہی ہے وہ۔ خیر بہرحال وہ جو حکیم صاحب تھے انہوں نے اپنے عمل کے مطابق کچھ چیزیں ان کو بتائیں کہ ایسا ایسا کرو اور یہ تعویذ بنا کے دے رہا ہوں میں، پہن کے رکھو اور یہ سب کرتی رہو گے تو انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا، اور اب واپس چلے جاؤ اپنے شوہر کے ساتھ ورنہ تمہارا گھر برباد ہو جائے گا۔ خیر بہرحال ان کی یہ بات سن کے میں ڈر بھی گئی تھی اور انہوں نے جیسے کہا میں نے ویسے ہی کیا اور مجھے اپنے شوہر ان کے ساتھ واپس چلی گئی۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ جب میں اپنے گھر گئی تو اللہ کا شکر ہے مجھے اس کے بعد نہ وہ کوئی ایسا احساس ہوا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، نہ کوئی اینٹیٹی نظر آئی، نہ اس طرح کا کوئی خواب دیکھا میں نے۔ اس کے بعد الحمدللہ میرے حالات صحیح ہو گئے، ہمارا ریلیشن بہت اچھا ہوا اور اس کے بعد اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں بچوں کی پیدائش ہوئی۔ تو گائس کبھی کبھی ایسی چیزیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں آپ کی لائف میں جس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہوتی، جو آپ کی سمجھ سے باہر ہوتی ہیں، اور اللہ ہم سب کو ایسے حادثات سے، ایسے معاملات سے بچائے۔ اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری سٹوریز پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز پسند آئی ہیں تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، ہمیں صحت دے، ہمیں کامیابی دے۔ اللہ حافظ۔